नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल क़दर हम शुरू कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने नाजिल किया इसको लैलतुल क़द्र में, क़दर वाली रात में, शब क़द्र में। पीछे सूरतुल अलक़ में हम देख रहे थे कि कुरान मजीद नाजिल करके अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर जो अजीम एहसान किया और कलम से तालीम सिखाकर उसकी हिफाजत और इंसानों की हिदायत का जो सामान किया उसका जिक्र था। अब इस सूरत में, सूरह अलक़ के फ़ौरन बाद सूरतुल क़दर आ रही है। इसका मौजू ही नुज़ुल कुरान है। इसमें कुरान की क़द्र क़ीमत और अहमियत से आगाह किया गया, बताया गया कि वो कैसी क़द्र मंजिलत वाली रात थी जिसमें इसका नुज़ूल हुआ। कहा जाता इन्ना, इन्ना से शुरू हो रही है। इन्ना कहें तो बेशक हमने, तो बहुत ही सूरत की इब्तदाई बड़े ज़ोरदार अंदाज में जैसे हो रही है, बेशक ज़रूर, उसकी ताकीद के साथ जैसे बात कही जा रही। अंज़लनाहु, नाजिल किया हमने उसको। अब किस चीज़ को नाजिल किया गया उसका नाम नहीं लिया, बल्कि सिर्फ हु का इशारा। हु का है तो क्या मतलब होता, उसको, यानी उसको नाजिल किया। अब उसको नाजिल करना कहा जा रहा है, उससे हम कुरान का मतलब क्यों लेते हैं। एक तो सूरतुल अलक़ के बाद ये सूरत है ना, उससे भी आसानी से समझा जा सकता है कि कुरान ही की तरफ इशारा है। फिर मक्के में उस वक्त जो सबसे अहम बात हो रही थी, जो सबके जहनों में पहले से ही मौजूद थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वही के आने की बात कर रहे हैं, उस पर मुसलसल गुफ्तगुएं, सवाल जवाब लोगों में चल ही रहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जब ये आयत सुने, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, तो खुद ब खुद जहन उसी तरफ जाएगा, उसी सबका ध्यान उसी तरफ जा सकता था कि कुरान के नुज़ूल ही की बात हो रही है। और बात ये भी है कि असल ताकीद उस पे है, अंजल ना हो पे, ना पे है, अंजल ना हो के हमने नाजिल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अपने आप सोचकर अपनी फिक्र से कोई फ़लसफ़ा नहीं पेश कर रहे हैं, ना जिब्रील अलैहिस्सलाम इसको नाजिल करने वाले हैं, बल्कि अल्लाह ताला का फरमान है, हमने उसको नाजिल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए लोगों को सुनाया जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिब्रील अलैहिस्सलाम से पहुँचाया जा रहा है। लेकिन असल बात जो याद रखने की है, जिस पे असल एम्फेसिस ताकीद यहाँ पे है कि इन्ना अंज़लनाहु, हमने उसे नाजिल किया है। और फिर फ़ी लैलतिल क़द्र, क़दर वाली रात में। अब क़दर के कई माने हैं, जैसे किसी चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर करना, समझे तकदीर के, जैसे फैसलों की रात, तकदीर बनाना। अभी पिछली सूरतों में भी इन मानों के लिहाज से लफ्ज़ आता रहा है, जैसे फ़क़दरना निअमल क़ादिरून, सूरह मुरसलात में था ना। फिर अंदाज़ा मुकर्रर किया हमने, और क्या ही खूब अंदाज़ा मुकर्रर करने वाले हैं। तकदीर के मानों में मिन नुतफ़तिन ख़लक़हु फ़क़द्दरा, नुतफ़े से उसको पैदा किया, फिर उसकी तकदीर बनाई, कि तकदीर बनाने वाली रात, तकदीर के फ़ैसलों की रात है। उसके अलावा तंगी के मानों में भी हमने अभी पीछे पढ़ा था, सूरह फजर में था ना, व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, जब वो उसको आजमाता है, उसका रिज़्क़ उस पर तंग कर देता है। उन मानों में भी वैसे किसी ने इस रात को भी समझा, तंगी के मानों में वो मतलब ये लेते हैं कि इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं कि जैसे उनके लिए जगह ना हो, जैम पैक सारा हेवन हो रहा हो, तो वल्लाह आलम, तो वो भी किसी ने ऐसे तो लिए माने। फिर और जो ज़्यादा समझ में आने वाले माने हैं, जो यहाँ जिसका ज़्यादा इम्कान है, जैसे क़द्र व मंजिलत के मानों में, जिस तरह कुरान में आता है ना, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कि उसकी कदर करने का हक़ था। शान और अज़मत, जैसे इंग्लिश में कहें तो ग्लोरी, सिग्निफिकेंस वाली रात जैसे है। तो एक ये भी समझा गया। एक मतलब ये भी किसी ने लिया है कि इस रात में जो अल्लाह की इबादत करें वो भी कदर और अज़मत हासिल कर लेंगे, जैसे अपने दर्जे बढ़ाने वाली रात है, तो कदर और मंजिलत वाली रात है। फिर क़ुव्वत के मानों में भी है ना, अल्लाह की सिफ़ात कादिर और क़दीर आती हैं,
اس رات کو بھی نائٹ آف پاور بھی جیسے کہا جاتا ہے نا، اس طرح سے یہ رات ہے۔ اب ان سب معنوں کے لحاظ سے اگر سمجھیں تو جیسے قدر و منزلت والی رات، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایسا احسان عظیم کیا، قرآن کے نزول کا احسان، قرآن بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، پھر عظمت و شرف والی رات، فیصلوں کی رات، جیسا کہ سورت میں اشارہ ہے، دوسری جگہ سورت دخان میں بھی اسی طرح کی بات کہی گئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ ہم نے اس کو وہاں پہ بھی انزلناہ ہی ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ مبارکہ میں، اور بے شک ہم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرنے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں اصل کام قرآن کا۔ اور پھر یہ کہ اس میں اس رات میں تمام حکیمانہ امور کی تقسیم ہوتی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے امور کا فیصلہ ہوتا ہے، امر من عندنا، ہماری طرف سے، ہمارے حکم سے، خاص ہمارے حکم سے ہوتا ہے، جیسے وہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اس رات میں نازل کیا گیا جو کہا جا رہا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے پھر کہ ہمیں پتہ ہے کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا، وقتاً فوقتاً کچھ آیات نازل ہوئیں، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے فی لیلۃ القدر، جیسے ایک رات میں نازل ہوا ہو۔ اس کا مطلب جو مفسرین لیتے ہیں، تو ایک تو یہ لیا گیا کہ اس رات پورا قرآن، جو حامل وحی فرشتے ہیں، جو فرشتے جن کو پہنچانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قرآن کو، ان کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً 23 سال کے دوران جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آیات اور صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ یہ مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ اب ابن عباس ایک صحابی ہیں، انہیں ہیونس میں کیا ہوا وہ ویسے تو نہیں پتہ چل سکتا، لیکن اب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں اگر اعتماد سے تو ہو سکتا ہے پتہ انہوں نے کہا نہیں اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، طرح سے ہوا کہ فرشتوں کو دے دیا گیا نیچے جیسے ہیونس پہ آ گیا ہو، اور پھر اس رات جیسے اس کی ابتدا ہوئی۔ دوسرا مطلب یہ کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی۔ بات ویسے پھر بھی ایک ہی رہتی ہے نا، بہرحال اس رات شروع تو ہوا، چاہے وہی کرنے والے فرشتوں کے حوالے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، تو اس رات سے جیسے ابتدا ہوئی، جو پچھلی سورہ علق کی 5 آیات جو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ جس دن نازل ہوئی، وہ جیسے وہ لیلۃ القدر تھی، وہ رات تھی۔ تو اصل بات جو سمجھائی جا رہی وہ یہ کہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی آیات اور صورتیں ایسا نہیں تھا کہ وہ اسی وقت تصنیف ہو رہی ہوں، وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین پر انسانوں کی پیدائش، اس میں کون سے انبیاء آئیں گے، ان پہ کون سی کتابیں نازل ہوں گی، پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا ہے، اور پھر قرآن نازل کیا جانا ہے، وہ سارا منصوبہ اس پہلے سے لکھا ہوا تھا نا، سب کچھ تھا، اس منصوبے کے مطابق یہ کام ہو رہا تھا۔ اور اس رات میں پھر یہ مرحلہ شروع ہوا، قرآن کے نزول کا مرحلہ شروع ہوا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس رات میں نازل ہوا کہنے سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں یہ نازل ہوا قرآن۔ اور پھر کہا جاتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما اور کیا، ادراکا تم سمجھتے ہو، ما کیا ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کا اردو میں اسے ہم شب قدر جو کہتے ہیں وہ بھی وہی بات ہے، تقریباً رات کے لیے شب کا لفظ۔ اب یہ وما ادراکا ما لیلۃ القدر کہہ کر اس کی جیسے عظمت اور اس کی برکت کا جیسے احساس لایا جا رہا نا۔ وما ادراکا ویسے جب کہا جائے وما ادراکا کا جو سوال قرآن میں اکثر کیا جاتا، کوئی بہت ہی عظیم چیز، بہت ہی جیسے گرینڈ ایونٹ ہو، کوئی بہت ہی زبردست چیز ہو، اس کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے ایسی چیز بھی جس کا ویسے انسانی عقل اکثر احاطہ کر بھی نہیں سکتی، سوال اس طرح سے کیا جاتا وما ادراک، اور تم کیا جانو، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تمہیں بتایا جائے کہ کیا ہے۔ جیسے دوسری جگہ وما ادراک ما الحاقہ پیچھے پڑھا نا ہم نے، وما ادراک ما القاریہ، سبھی چیزیں کیسے وہ عظیم چیزیں جو آج ہمیں پوری طرح سمجھ میں بھی نہیں آ سکتے،
اس کا سوال کیا جاتا، پھر اس چیز کے بارے میں اطلاع بھی دی جاتی، بتایا بھی جاتا آگے کہ وہ ہے کیا چیز، کیا اس کی عظمت ہے۔ سوال کرنے سے ویسے ایک یہ بھی کہ سننے والے کی توجہ بھی پوری طرح حاصل ہو جاتی ہے نا۔ ایک اتنی بڑی چیز بتائی جانی ہے آگے، ایک اتنی اہم چیز کو جیسے بتایا اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے پوری توجہ ان کی لی جائے نا۔ تو سوال کر کے وما ادراک، اور تم کیا سمجھتے ہو؟ اب انسان سوچے کہ میں کیا ہے، وہ ہے کیا لیلۃ القدر، میں کیا جانتا ہوں، کیا سمجھتا ہوں، پھر جواب سنے تو کس طرح جذب اپنے اندر کر سکتے ہیں نا اس جواب کو۔ تو اس طرح سے بھی وہ سوال کیا جاتا، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس رات کی عظمت کا تو اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ پوری ایک سورت اس رات کی اہمیت بتانے کے لیے نازل کی گئی۔ پھر یہی نہیں کہ سورت نازل ہوئی، اس کے علاوہ سورۃ دخان میں بھی جس کی آیات ابھی ہم یاد کر رہے تھے، اس کا بھی پہلا پیراگراف اسی کے لیے ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے۔ وہاں پہ اسے لیلۃ مبارکہ کہا گیا۔ رات کے جو نام اللہ تعالیٰ نے رکھے اس سے بھی اس کی عظمت کا احساس ہوتا۔ قدر والی رات ہے، پاور والی رات ہے، عظمت و شرف والی رات ہے، وہ لیلۃ مبارکہ ہے۔ مبارکہ کہنا کس طرح ہوتا ہے نا، بابرکت، ایک چیز جس کے جتنے فائدے ہو سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ فائدے مل جائیں، وہ اس کو ہم اردو میں بھی برکت ہونا کہتے ہیں نا۔ وہ برکتوں والی رات ہے۔ ایک رات میں انسان کیا کچھ کر سکتا ہے، اس سے بہت زیادہ اجر اپنی کوششوں سے حاصل کر سکتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں جو ویسے ایک رات میں ہو نہیں سکتے ہوں۔ تو ایسی وہ لیلۃ مبارکہ ہے۔ اس کی جیسے عظمتوں کا اندازہ اصل تو کروایا ہی نہیں جا سکتا، اس طرح سے وما ادراک ما لیلۃ القدر کہا جا رہا ہے۔ اور حقیقت ہے بھی یہی نا، ہم اندازہ ہی کیا کر سکتے ہیں اس رات کو عظیم بنانے والی اصل بات جو ہے وہ تو پہلی آیت ہی میں بتا دی گئی نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس رات میں وہ عظیم کتاب نازل ہوئی جو انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک رحمت ہی رحمت ہے۔ پورے انسانوں کے لیے اتنا زبردست کام ہوا جو ہو نہیں سکتا، کئی سالوں میں بھی نہیں ہو سکتا، آگے اس کے لیے آ بھی رہا ہے نا کہ کس طرح وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اب یہ رات کون سی ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ تقریباً 40 اقوال اس کے بارے میں ملتے ہیں۔ اب اتنی بات تو یقینی ہے کہ وہ رمضان کی رات ہے، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے نا وہ، کیونکہ یہاں بتایا گیا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، اور سورہ بقرہ میں کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور پھر علماء امت کی بڑی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی رات ہے۔ ایک تو رمضان پتہ ہی چل رہا ہے قرآن سے، پھر یہ کہ رمضان کے آخری عشرے کی رات، وہی روایات کی بنا پر یہ بات سمجھ میں آتی کہ وہ آخری عشرے ہی کی کوئی رات ہے۔ پھر صحیح احادیث کی روح سے آخری عشرے کی طاق رات ہونے کا، آڈ نائٹ ہونے کا امکان زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے پاس وہ جو 27ویں شب کو شب قدر سمجھا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جیسے صحابہ کرام اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ 27ویں شب ہے۔ اب وہ یقین کیوں رکھتے تھے؟ غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کی بنا پر ان کا خیال تھا۔ کچھ ایک حدیث کا بھی ویسے آج سن رہی تھی کسی کا لیکچر کے، کسی کی حدیث میں ہے بھی کسی کے 27ویں شب کی بات، واللہ عالم۔ اور ورنہ ویسے زیادہ صحیح احادیث میں مختلف طاق راتوں کے بارے میں ہے، آڈ نائٹ ہی کی بات آتی ہے۔ مختلف طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں وہ 21، 23، 25، 27، 29 اس طرح سے کہا، کبھی آخری راتوں کے لیے بھی کہا، فرمایا کہیں یہ بھی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب آخری 7 دنوں کے لیے متفق ہو گئے ہیں، تو تم انہی میں تلاش کرو۔ تو اس آخری عشرے کی بھی آخری راتوں کو زیادہ سمجھا گیا، واللہ عالم۔ اب اس بات میں بھی ویسے اختلاف رہا ہے کہ یہ رات ہر سال مختلف ہوتی ہے یا ہمیشہ ایک ہی تاریخ پر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہم اس بات کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب جس طرح کچھ صحابہ کرام 27 ہی سمجھتے تھے، تو اس سے تو ہوا کہ ہر سال وہ ایک ہی ہوتی ہے،
لیکن مختلف نشانیوں سے مختلف صحابہ کرام نے مختلف بھی سمجھا، کوئی 21 سمجھ رہا ہے، کوئی 23 سمجھ رہا ہے، تو واللہ عالم، تو یہ بھی ہو سکتا ہے مگر ہر سال مختلف ہو جاتی ہو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اب اس رات کی عظمت و قدر، اس کے بابرکت ہونے کی بات تو قرآن میں ہی بالکل وضاحت سے بتا دی گئی نا، اور پھر یہ کون سی رات ہے اس کی طرف احادیث میں اشارے ملتے ہیں، متعین رات بتائی نہیں گئی۔ اب اس میں بھی بہت کچھ حکمت ہے کہ وہ اس رات کا جو تعین نہیں ہے، صحیح پتہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے کہ آدمی ہر طاق رات میں اس امید کے ساتھ اللہ کے حضور میں کھڑا ہو اور عبادت کرے کہ شاید یہی لیلۃ القدر ہے، جو جیسے سوچ رہا ہو، تلاش کر رہا ہو، چاہ رہا ہو تو کس طرح زیادہ بہترین طریقے سے عبادت کر سکے نا۔ جب وہ تلاش کر رہا ہو، ساری طاق راتوں میں عبادت کر رہا ہو، تو ایک رات میں لیلۃ القدر کو بھی پا سکتا ہے، اور دوسری راتوں کی عبادتوں سے پھر رمضان کی عبادت کا اجر مزید حاصل کر لے گا، کہ عبادتیں اور مشقتیں نیکی اور تقوی میں اضافے کا باعث بھی بنیں گی۔ جتنی دیر اس کے لیے سوچے، جتنی مشقت کرے گا اس کو پانے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، اتنے ہی زیادہ اجر بھی ہے۔ اور اصل چیز تو ہوتی ہے نا اپنا تقوی بڑھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے نا ہماری عبادتوں کی کہ ہم رات کو کھڑے ہو کے اتنی مشقتیں کریں۔ ہمیں ترغیب کس لیے دلائی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کیوں دلائی؟ ہم میں تقوی پیدا ہو، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، ہمارا ایمان بڑھے، وہ زیادہ فائدہ حاصل ہوگا نا۔ پھر جب 5 راتوں میں انسان عبادت کرے گا تو وہ اس میں حکمت نظر آتی ہے کہ بالکل جیسے صاف بتا نہیں دیا گیا کہ وہ فلاں رات ہے، ایک ہی رات کی بات نہیں ملتی۔ کسی نے یہ بھی خیال ظاہر کیا کہ اتنی عظیم رات کا تعین سے اگر پتہ چل جاتا کہ یہی رات ہے، تو اس کے بعد پھر اس سے لاپرواہی ہو جانا زیادہ بڑی بات ہوتی ہے نا، اور کتنی محرومی اور شقاوت کی بات ہو جاتی۔ یا یہ سوچے کہ پتہ ہو کہ یہ وہی رات ہے، وہ اتنی عظیم رات ہے، اتنی بڑی رات ہے، اور اس رات میں کوئی گناہی سرزد ہو جائے تو کتنی زیادہ بڑی بات ہے نا، اور بہت زیادہ ایمان میں پیچھے لے جانے والی بات ہو جاتی ہے نا، وہ دل کو سخت کرنے والی بات ہو سکتی۔ تو اس محرومی، اس شقاوت سے بچانے کے لیے بھی کسی نے کا خیال ہے، یہ سمجھا کسی نے کہ اس وجہ سے بھی نہیں بتایا گیا، واللہ اعلم۔ اب یہ پہلے سوال کیا گیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر جواب دیا جاتا، پھر بتایا جاتا ہے کیا وہ لیلۃ القدر جس کی بات ہو رہی ہے، زبردست رات کی یہاں بات ہو رہی ہے، وہ کیا ہے، کیسی ہے؟ خیر من الف شہر، خیر بہتر ہے، من سے الف ہزار، شہر مہینوں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ اس رات کی خیر و برکت کا بیان ہے۔ کہا گیا کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں کا حساب لگایا گیا کہ کتنے وہ بنتے ہیں، 83 سال، 83 ایئرس اور 4 منتھ، یعنی 83 ایئرس سے بھی زیادہ۔ اب 83 سال کہیں تو اس میں سوچیں، جیسے اگر ہم اس 83 سال عبادت بھی کر رہے ہیں اور زندگی مل بھی جائے تو اس میں بھی عمل کا وقت تو کتنا کم ہوتا ہے نا، اپنا سونا، کھانا پینا، دوسری حاجات، انسان نیکیوں میں کتنا وقت لگا سکتا ہے 83 سال میں نا۔ اور یہاں کہا گیا کہ خیر من الف شہر، یہ نہیں کہا جا رہا کہ 1000 راتوں کے برابر ہے اس کی برکت، بلکہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کتنی زیادہ بہتر ہے، تو اب اس سے کتنے ملٹیپل ٹائم زیادہ ہو سکتی ہے، ہزاروں گنا زیادہ ہو سکتی، کچھ زیادہ ہو سکتی بہتر، مختلف جس طرح جس کی جتنی کوششیں ہیں، جتنی جیسی عبادت ہے، جس کا جتنا خلوص ہے، اسی لحاظ سے اتنی اس کے لیے بہتر ہو سکتی ہے کہ وہ کئی گنا اس کو زیادہ بہتر بنا لے۔ اس سے بھی زیادہ 83 سال کی عبادتوں سے زیادہ، 83 سال بھی کہیں تو کیسے سمجھ میں آتا ہے نا، جیسے مسلسل کوئی اتنے یعنی عبادت کر رہا ہو 83 سال اور کچھ مہینوں تک کے لیے بغیر کچھ اور کیے، جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں بغیر تھکے، بغیر بریک لیے، تو اس طرح کا اجر مل جائے اس ایک رات میں نا۔ ویسے تو عربی میں بھی اردو کی طرح 1000 کا لفظ ایک بڑی تعداد بتانے کے لیے بھی آتا، 1000 کی گنتی ضروری نہیں ہے،
لیکن جب وہ لفظ قرآن میں آ رہا ہے تو ظاہر ہے حساب لگانے والوں نے سارے حساب لگا کے بھی بتا دیے کہ وہ کتنے سال بنتے ہیں اور کیا ہے. لیکن بہرحال اس کے وہی سمجھ میں آ رہی کتنی برکت والی رات ہے، سمجھ میں آ رہا ہے اتنی برکت اس ایک رات کے اندر ہے، اتنی زیادہ رحمتیں اس میں ہوتی ہیں. 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب ویسے اس صورت میں دیکھیں تو زیادہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کے نزول کا ہونا، قرآن کا جو نزول ہے وہ انسانوں کی خیر و بھلائی کا اتنا بڑا کام ہے جو ہزاروں مہینوں میں بھی نہیں ہو سکتا تھا. اتنا ایک ہی رات میں، اس رات میں وہ اتنا بڑا کام ہوا، اس قرآن کے نزول کے ابتدا ہونا یا اس قرآن کا حاملین وحی فرشتوں کے حوالے کیا جانا پوری انسانیت کے لیے کیسی بڑی بات ہے نا، کتنی بڑی رحمت ہے اس قرآن میں. تو اس کا بھی اندازہ کروایا جا رہا ہے نا. اور پھر جو ایسی عظیم رات ہو جس میں ایسا عظیم کام ہوا ہو، اس میں جس نے بھی اللہ کی عبادت کی، اس سے لو لگائی، اس نے بہت بڑی بھلائی حاصل کر لی. تو قرآن جیسی نعمت کے شکریہ کے لیے عبادت کرنا ظاہر ایمان کو بڑھانے والی چیز ہی ہے نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی طرح سے اس رات کی اہمیت بتائی اور اس رات کی عبادت کی ترغیب دلائی. بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے. کتنی بڑی خوشخبری ہے نا یہ سوچے تو، اب کہ تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. لیکن وہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ نے جو فرمایا ایمان اور احتساب کے ساتھ جو کھڑا رہا، یعنی صرف ایسے ہی نہیں، لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں، بلکہ یا دنیا کے کوئی فائدے حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں کوئی مراد پوری کروانے کے لیے نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ اپنے اللہ سے تعلق ہے، اپنا ایمان بڑھانا چاہتا ہے اور اللہ ہی سے اجر پانے کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا ہو. اور احتساب یہ کہ اپنے اوپر نظر رکھے، اپنے آپ پر نظر رکھے، اپنا خود احتساب کرتا رہے، کسی بڑے گناہ میں تو مبتلا نہیں ہے، اپنی نیت کا کیا حال ہے، نیت صحیح ہے، دل صاف ہے، اللہ کے بندوں کے لیے دل صاف ہے، ایمان کی کیا کیفیت ہے، وہ سارا احتساب جو کرنے والا ہو، اس کے ساتھ جو عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے لیے پھر خوشخبری کہ پچھلے گناہ سارے معاف ہو جائیں. سوچیں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتی نہیں پتہ ہوتی، اور وہ اس رات میں معاف ہو جانے کی امید دلائی جانا کتنی بڑی بات ہے نا. مسند احمد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں جو شخص ان کے اجر کی طلب میں عبادت کے لیے کھڑا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، وہ پچھلی والی بخاری مسلم کی حدیث تھی جس میں پچھلے گناہ کی بات تھی، پچھلے گناہوں کی معافی کی. اب یہاں اگلے پچھلے گناہوں دونوں کی معافی کی بات آ رہی ہے اس میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید بھی نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اس طرح کتنے خلوص سے استغفار بندہ کرتا ہے، کیا کوشش کر رہا ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے اگلے پچھلے گناہ بھی. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں جتنی محنت کرتے تھے اتنی اور کسی وقت میں نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت عبادت کے لیے محنت اور مشقت کرنے والے تھے، لیکن آپ اتنی زیادہ کرتے تھے کہ حضرت عائشہ آپ کی زوجہ محترمہ قریب رہنے والے آپ بتاتی ہیں کہ اور کسی وقت اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی آپ اس وقت کرتے تھے نا. بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ کی ایک اور روایت ہے کہ جب رمضان کی آخری 10 تاریخیں آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے. ترجمہ کمر بستہ کیا انہوں نے، صحیح ترجمہ ویسے ہے نا وہی کمر باندھنے کی بات آتی ہے عربی الفاظ میں، تو وہ کمر بستہ ہو جائیں، بالکل کمر کس کے تیار ہو جائیں کہ عبادت کرنی ہے. تو آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے، رات بھر جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اپنے اہل و عیال کو بھی جگانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتی کہ حالانکہ نفل ہی ہے نا، عبادت فرض نہیں ہے، لیکن اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ دوسروں کو بھی جگانے کا اہتمام کرتے تھے. احمد اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی رحمتوں اور برکتوں پر بات کی
پھر فرمایا کہ اس میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ بس محروم ہی رہ گیا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسی محرومی ہے۔ رمضان ہی رحمتوں کا مہینہ، پھر اتنی خاص رات جب آسمان سے اللہ کے فرشتوں کا نزول پر نزول ہو رہا ہو، اور اس رات سے انسان محروم رہ جائے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو محروم ہی ہے، جیسے کتنا بدقسمت بد نصیب جیسے ہے آپ کہہ رہے ہو نا۔ اور وہ حدیث بھی سب کو یاد ہی ہوگی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر آپ کو، حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں پڑھنے کے لیے جو دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بہترین استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ عام دنوں میں بھی پڑھنے کے لیے بہترین استغفار ہے، اور اس رات میں تو پھر خاص طور پہ جو ہے گناہوں کی بخشش کی رات۔ پھر کہا جاتا ہے سورہ قدر ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 4 میں، تنزل الملائکۃ، تنزل نازل ہوتے ہیں، الملائکہ فرشتے، والروح اور روح، فیہا اس میں، باذن ربہم رب اپنے رب کے حکم سے، رب کی اجازت سے، من کل امر ہر حکم کے لیے، ہر حکم سے، ہر حکم کے ساتھ، من کے تو ویسے معنی یاد بھی ہوں گے، اکثر سے کے معنی ہوتے ہیں، جیسے کسی چیز میں سے کچھ کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں من جو ہے وہ تقریباً بی کے معنوں میں آ رہا ہے، ساتھ کے معنوں میں، کہ من کل امر ہر حکم کے ساتھ وہ اترتے ہیں۔ مفسرین کی رائے تو یہی ہے۔ اب ایک تو بات یہاں پہ یہ بتائی جا رہی کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور والروح، روح جو ہے وہ ویسے تو روح جو ہم انسانوں کی روح کو بھی کہتے ہیں نا، لیکن جب فرشتوں کے ساتھ بات ہو رہی ہو تو روح الامین جبرائیل علیہ السلام مراد ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نزول کے بعد اس رات کی جیسے ایک اور بڑی رحمت اور فضیلت کا بیان ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ جبرائیل علیہ السلام کے نزول کی بات کیسی ہے نا، وہ جو روح الامین ہے، اللہ کے مقرب ترین فرشتے جو تمام برگزیدہ انبیاء کے پاس اللہ کے پیغام لاتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے روح القدس، جیسے سورہ بقرہ میں کہا گیا وَأَيَّدْنَاهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتُ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کس طرح انہوں نے تائید کی، مدد کی عیسیٰ ابن مریم کی بینات لا کر بھی، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے، ہم نے مدد کی ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ان کے ذریعے سے، روح القدس کے ذریعے سے مدد کی، ان کے جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد کرنے والے تھے، اس قرآن عظیم کو لے کر آنے والے، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی حالت میں دیکھا تو وہ پورے افق پر چھائے ہوئے ہیں، نظر آئے آپ کو، اور پھر انہیں سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اللہ کا مقرب ترین فرشتے، تو ذی قوت عند ذی العرش مکین جسے کہا گیا، جو بڑی قوت رکھنے والے، عرش کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام، اور پھر ان کے ساتھ بے شمار فرشتے ہم انسانوں کے لیے تقدیر کے فیصلے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ کیسی وہ گرینڈ نائٹ سمجھ میں آتی، کیسی زبردست عظیم رات ہے۔ سلف میں سے کچھ بزرگوں کے بارے میں اس لیے آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں اچھے کپڑے پہن کر تیار ہوتے تھے۔ کسی کا آتا ہے کہ انہوں نے سب سے قیمتی جوڑا اس رات کے لیے رکھا ہوا تھا پہننے کے لیے، خوشبو لگا کے غسل لے کے تیار ہوتے اس رات کے لیے۔ حضرت انس بن مالک کا بھی ان میں نام آتا ہے اس طرح تیار ہونے والوں میں۔ پوچھا بھی گیا ان سے کہ اس رات کو کیوں اتنے بہترین لباس زیب تن کرنے ہیں، تو فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، زمین پر تشریف لا رہے ہیں، تو اس عظیم رات اور اس آسمانی مہمانوں کے اعزاز کے لیے جیسے وہ تیار ہوتے تھے نا، وہ بھی ہم بھی تصور کریں تو کس طرح کیسا اثر دل میں پیدا ہو کہ وہ فرشتے موجود ہیں، زمین پر موجود ہیں، اتنے فرشتے موجود ہیں، اور پھر وہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی اجازت سے آ رہے ہیں۔ بالکل وہی بات ہے نا جو سورہ دخان میں کہی گئی، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس رات میں تمام حکیمانہ امور کی تقسیم ہوتی ہے خاص ہمارے حکم سے۔
اب تقدیر کے فیصلے ویسے تو اللہ کے پاس طے شدہ ہی ہیں، ہر شے اللہ کے پاس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ان غیب کی باتوں کو پوری طرح سمجھنا ہمارے لیے ممکن تو نہیں ہے. ایک طرف قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے ہر چیز پہلے سے طے ہے، پھر اس رات کو فیصلے لے کر نازل ہوتے ہیں. تو لیکن جو سورہ قدر اور سورہ دخان کی آیات سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ان فیصلوں پر جن فرشتوں کو جو عمل کرنا ہے اور نافذ کرنا ہے وہ اس رات کو ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. وہ احکامات جیسے انہیں دے دیے جاتے ہوں، وہ احکامات کو لے کر آ رہے ہوں خود زمین پر اور اسے زمین پہ نافذ کر رہے ہوں، کہ فرشتے ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اترتے ہیں. چند ایک مفسرین نے ویسے من کل امرن جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا بِإِذْنِ رَبِّهِ من کل امرن، اس کا تعلق اگلی آیت کے سلامن سے بھی سمجھا. تو اس طرح معنی یہ بنیں گے کہ یہ رات سلامتی ہے ہر شر اور آفت سے. من کل امر، ہر امر میں وہ سلامتی ہے، مگر بعض نے یہ بات سمجھی. اور پھر کہا جا رہا ہے سلامن، سلامتی ہیا وہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو. اب یہاں بس سلامن کہہ دیا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی جیسے وقفہ ہے نا، تو سلامن کہنا ویسے تو جملہ پورا کرنے کے لیے ہیا سلامن ہونا تھا کہ وہ سلامتی ہے، وہ سلامتی دینے والی ہے یا پیسفل ہے. اس کے بجائے صرف پیس کہنا، صرف سلامتی کہنا وہ کس طرح ہے جیسے سارا زور لفظ سلامن پر ہونا، کہ سلامتی ہی سلامتی جیسے کہا جا رہا ہے کہ سلامتی دینے پوری رات بس سلام ہے، پیس ہے وہ رات. سلام ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی وجود سلام ہے، اپنی مخلوق کو سلامتی دینے والا ہے. پچھلی آیت میں تھا نا کہ جبریل علیہ السلام اور فرشتے سارے امور لے کر اترتے ہیں. اب ان سارے امور میں تو وہ سب بھی شامل ہیں جو اس دنیا میں ہوتا رہتا ہے. اموات کے فیصلے بھی، کسی قوم کے عروج کے، کسی کے زوال کے فیصلے بھی، آسمانی آفات بھی ہیں. لیکن بات یہ کہ اللہ کا ہر فیصلہ بندوں پر رحمت ہی کے لیے ہوتا ہے نا. جو بھی ہو رہا ہو، جو بھی ویسے آفت نظر آ رہی ہو، لیکن انسان نہیں جانتے لیکن اس میں کیا کچھ رحمتیں پوشیدہ ہو سکتی ہیں. تو سلامتی ہی سلامتی ہے. سلامن کا لفظ ایک تو اس مبارک رات میں ہر قسم کی سلامتی کی خوش خبری جیسے دے رہا ہے. پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس مبارک رات میں شیاطین پر پابندی لگا دی جاتی ہے نا. جس طرح وحی کی حفاظت کے انتظامات کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، اسی طرح لیلۃ القدر میں بھی ایک مفسر کے الفاظ میں شیاطین جو ہے وہ آسمانی کرفیو کے تحت ہوتے ہیں اور یہ ان پر طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. حتی مطلع الفجر کہا جا رہا ہے نا، سلام ہی حتی مطلع الفجر. اسے یہ بھی سمجھا گیا کہ پوری رات کی بات ہے. یہ سلام، یہ سلامتی، یہ خیر ہی خیر، یہ پیس رات کے کچھ حصے کے لیے نہیں ہے، رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رات کو کامل سلامتی کی رات بنایا ہے. شیاطین کی شرارتوں سے، ان کی مداخلت سے بالکل محفوظ اس کو کر دیا. اب یہ ایک رات اور اتنی قابل قدر، اس کا 1000 مہینوں سے بہتر ہونا بالکل اسی طرح ہے جیسے اس مادی دنیا میں موسموں، فصلوں اور اوقات کا اعتبار ہوتا ہے نا. اسی طرح روحانی عالم کی بھی بات، دنیا میں خاص چیزوں کو بونے کے لیے خاص موسم اور مہینے ہوتے ہیں نا. اسی میں وہ پروان چڑھتی ہیں، پھل پھول دیتی ہے. موسم گزرنے کے بعد لگائیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. سوچیں آج کل کے موسم میں ہم اپنے یارڈ میں ٹماٹر کے بیج لگا دیں تو کیا حاصل ہوگا نا. روحانی عالم میں بھی خاص کاموں کے لیے خاص اوقات مقرر ہیں. اس وقت وہ کام کیے جائیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے وہ وقت گزرنے کے بعد حاصل نہیں ہوتا. جمعے کے لیے خاص دن ہے، جمعے کی نماز کا جو برکت ہے، جو ثواب ہے، وہ اسی دن ملتا ہے نا. بلکہ ایک خاص وقت ہے. یہاں تک کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی جو فضیلت ہے وہ خطبہ شروع ہونے کے بعد نہیں ملتی. فرشتے گویا لکھنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک حدیث اس بارے میں ہے نا. اور پھر رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ دوسرے دنوں میں حاصل نہیں ہو سکتی. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ بلا عذر
جس نے بھی رمضان کا ایک روزہ چھوڑا ہو وہ سارا سال بھی روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بھی رکھے گا وہ تو رمضان کے علاوہ ہی رکھے گا نا، اور رمضان میں تو پھر رمضان ہی کے روزے ہوں گے، تو وہ فائدہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح حج کا خاص مہینہ اور خاص دن ہے، عرفات میں سوچیں اس دن کے علاوہ یوم العرفہ کے علاوہ جا کر کوئی سال بھر بھی کھڑا ہو تو وہ اجر تو حاصل نہیں ہو سکتا، ویسے اس طرح سے گناہوں کی معافی تو نہیں ہو سکتی جو یوم العرفہ میں ہوتی ہے۔ اب اپنے وقت پر جو عبادتیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں اس وقت میں ان کا جو اجر و ثواب، اس کی جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ دوسرے اوقات میں ہو ہی نہیں سکتے نا۔ بالکل یہی حال لیلۃ القدر کا ہے، یہ بڑی برکتوں اور رحمتوں کی رات ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس کی جستجو میں کامیاب ہو جائیں تو ایک ہی رات میں اللہ کے قرب کی وہ منزلیں طے کر لیتے ہیں، وہ طے کر سکتے ہیں جو 1000 راتوں میں بھی نہیں ہو سکتی، وہ 1000 راتوں میں وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک رات میں کر سکتے ہیں نا۔ لیلۃ القدر، اس لیلۃ المبارکہ کی جو فضیلتیں اور برکتیں ہیں، جو اس کی قدر و قیمت، جو ویلیو ہے، اس کا سوچیں ایک ایک لمحہ کیسا قیمتی ہے نا، کتنا جیسے ایک لمحہ، ایک مومنٹ بھی کیسا پریشس جیسے ہے نا۔ جیسا کہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر صرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ پورے سال میں ایک ایسی رات ہے جیسے لیلۃ القدر کی جو فضیلتیں آتی ہیں، جو اس کے بعد جو اس کے بارے میں جو بات آتی ہے، تب بھی اس رات کو پانے کے لیے ہر رات بھی، پورا سال بھی انسان اگر کوشش کرتا رہتا ہر رات میں تو وہ بھی ورتھ ہوتا، قابل تھا کہ وہ کرتا ہر رات میں اس کے لیے کوشش۔ کجا کہ اس کا مہینہ، بلکہ مہینے کا بھی عشرہ، اس میں سے بھی طاق راتیں تک بھی بتا دی گئی، اس میں تلاش کرو نا۔ پھر سوچے وہ جو گرمیوں میں تو اور بھی بمشکل چند گھنٹوں کی رات ہوتی ہے، تو کیسے وہ کتنے زیادہ پریشس وہ لمحے بن گئے نا۔ اور اس کے بعد بھی جب اتنا بتا دیا گیا ہو، اتنا چن کے بتا دیا گیا کہ وہ ہیں، ان راتوں میں بس تلاش کرو، پھر بھی اگر اللہ کے بندے اس کو پانے کے لیے ویسی کوشش نہ کریں جیسا کہ اس کا حق بنتا ہے، جیسی کہ وہ رات ہے، جیسا اس کے لیے کرنا چاہیے، تو وہی بات ہے جو ابھی پیچھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سمجھ رہے تھے کہ جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ محروم ہی رہ گیا۔ کیسا بد نصیب ہے وہ جو اس رات سے محروم رہ جائے نا۔ ذرا سوچیں، بلیک فرائیڈے کی ڈیل سے محروم نہیں ہونے کے لیے کتنی خلقت سخت سردی میں تہجد کے وقت جا کر اسٹوروں کے باہر لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں نا۔ اس کے علاوہ سوچیں ہم اور ہماری اولادوں میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے تو کیا ایک اسائنمنٹ میں اچھے نمبر لینے کے لیے پوری پوری رات جاگ کر گزاری ہو، اور پھر جس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادتیں کرتے ہوں، اپنے گھر والوں کو جگاتے ہوں، مسلمانوں کو اتنی ترغیب دلائی ہو کہ رمضان کے آخری عشرے میں اسے تلاش کرو، کہیں طاق راتوں میں تلاش کرنے کی ترغیب، اس کے بعد بھی اسے محروم رہ جانا کتنی ظاہر بڑی محرومی ہی کی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اس رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام سے اس رات کی کچھ نشانیاں بھی مروی ہیں، لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ وہ حدیث اتنی آتھینٹک نہیں ہے، اور پھر نشانیاں جو بتائی بھی گئی وہ ہیں بھی ایسی غیر یقینی ہی ہو سکتی ہے نا۔ اکثر تو ہر جگہ کے لیے، دنیا کے ہر خطے کے لیے وہ ہو بھی نہیں سکتا کہ وہ نشانیاں نظر آئیں، ایسی ہی ہیں جن میں کچھ ڈاؤٹ اور شبہ ہی ہو سکتا۔ اس میں پھر وہی سمجھ میں آتا نا، وہی حکمت نظر آتی ہے جس کے تحت اس رات کا علم نہیں دیا گیا، ایک رات کا نہیں بتایا گیا، اسی طرح جو نشانیاں بھی بتائی گئی اس میں بھی بس شوق ہی بڑھایا جا رہا ہے، بالکل صحیح صحیح پتہ چلنا تو مشکل ہے۔ اور پھر وہ نشانیاں بھی جو ہے وہ رات گزرنے کے بعد ہی دیکھی جا سکتی، رات سے پہلے تو نہیں پتہ چلتی۔ تو سب سے بڑی نشانی تو اصل میں اس کا سلامن ہونا ہی ہے، دل میں جب پیس آ جائے، سلامن آ جائے، ساؤنڈ ہارٹ کے ساتھ اللہ کی عبادت کی توفیق مل جائے، اللہ کی یاد، اس کے قرب کی لذت انسان محسوس کر لے، تو وہ ہے اصل میں لیلۃ القدر کو پا لینا۔ اسے سلامن کہنا اس طرح بھی ہے، اس رات کو جو سلامن یہاں کہا گیا
جیسے کسی کو حکم دینے کے لیے ہوتا ہے نا. سوچیں اگر ایک مجمع کو اگر اناؤنسر کہے خاموش، گویا کہا جا رہا ہے کہ خاموش ہو جاؤ. اسی طرح ہمیں بھی اس رات میں کہا جا رہا ہو کہ سارے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر لو. کہا جا رہا ہو نہ صرف اپنے ایکشن میں، اپنی زبان سے لوگوں کے لیے سلامتی بن جانے کی ضرورت ہے، خود سلامن بننے کی ضرورت ہے، بلکہ دل کو بھی ہر طرح کے بغض و نفرت سے پاک صاف کر کے اللہ کی یاد سے بھر لینے کی ضرورت ہے نا. پھر رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہونا سب سے اہم کام ہے. اب اس رات میں کیا کریں یہ بھی سوال ہوتا نا کہ کیسے گزاریں، کیسے بہتر اس کا برکتیں حاصل ہوں گی. اس کے لیے بھی اکثر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے نوافل پڑھیں، کون سی صورتیں پڑھیں، کیا کس طرح سے وہ نوافل پڑھی جائیں. لیکن اصل بات نوافل کی تعداد کی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کیسے پڑھے. کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی کی اصل بات ہے کہ کس طرح کیسی پڑھ رہے ہیں، وہ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی یاد، اس کی خشیت، اس کے لیے خشوع کتنا تھا، کتنے آنسو بہے. اب اس کے بعد نفل چاہے 2-4 ہی پڑھ سکے، لیکن احسن طریقے سے پڑھنے کی اگر توفیق ہو گئی تو وہ اصل میٹر ہے نا، وہ اصل بات ہے. اتنے فرشتے جب آمین کہنے کے لیے موجود ہیں، سوچیں تو پھر کیسی دعاؤں کی بھی رات ہے نا یہ. نماز کے اندر دعائیں، سجدے میں دعائیں، نمازوں کے درمیان دعائیں، دنیا اور آخرت میں اپنی بھلائی کے لیے، امت مسلمہ کے خیر کے لیے، اللہ کے بندوں کے ہر فساد سے بچنے کے لیے دعائیں. پھر دعاؤں میں استغفار بھی، اپنی ان ساری غلطیوں سے استغفار جو پتہ ہے، جو پتہ نہیں ہے، جانتے بوجھتے ہو گئی ہیں غلطیاں، جو جانے میں ہو گئی ہوں. اپنی امت، اپنی قوم کی اجتماعی غلطیوں پر استغفار کہ اللہ اپنی رحمت فرما دے، انہیں ناراضی سے اپنی بچا دے، اپنی ناراضی سے اپنی پناہ میں اللہ تعالیٰ لے لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حضرت عائشہ کے پوچھنے پہ دعا سکھائی، وہ اس میں یہی سمجھ میں آتا نا کہ استغفار ہی آپ نے سکھایا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. وہ تو کتنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ کہ آپ پسند کرتے ہیں عفو کرنے کو، عفو کریم ہیں آپ، اور یہ کہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، ہم سے درگزر کر دیجئے. قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے اس رات میں، نمازوں میں بھی، نمازوں کے درمیان میں بھی. یہ بھی بات کرتے تو رہے، نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے نا. اسی لیے قرآن کو یاد کرتے رہنا بھی بہت اہم ہے. زیادہ قرآن پڑھنا، اس کی لمبی صورتیں کی تلاوت ہونا، زیادہ اس کا اجر بھی ہے، اور خاص طور پہ سمجھ کر پڑھ رہے ہوں تو زیادہ اثر ہوگا نا. نماز بھی پر اثر ہوگی، نماز بھی بہترین ہوگی. تو اور یہ صورت تو ویسے ہے بھی اصل قرآن ہی کی اہمیت کو زیادہ واضح کر رہی ہے نا. رات کی ساری اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. پہلی آیت ہی کو یاد کریں تو اس میں جو قرآن نازل ہوا نا، اس لیے وہ لیلۃ القدر ہے. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ قرآن جس کی یہ اہمیت ہے، اس کا ہماری زندگی میں کیا رول ہے. وہ کیا ہمارے شیلفز کی زینت ہے، ہماری قرآت کی خوبصورتی تک ہی اس کا مقام ہے، یا ہماری زندگی میں ہے وہ موجود، ہماری رہنمائی کر رہا ہے. ہماری زندگی کا ہر فیصلہ، ہماری ساری مصروفیات اس قرآن کے گرد گھوم رہی ہیں یا نہیں. یہ بھی جائزہ، یہ بھی احتساب اپنا کرنے کی ضرورت ہے نا. رات کو جاگنے اور عبادتیں کرنے کی فضیلت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے عمل سے ثابت ہی ہے نا. اس صورت سے بھی اور جو سورۃ دخان کے آیات سے بھی جو بات پتہ چلتی کہ فرشتے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. تو سوچے کسی کا کوئی کورٹ میں کوئی فیصلہ ہونے والا ہے، گلٹی نو گلٹی کا فیصلہ ہونے والا ہے، کہ کسی بری بیماری کے ٹیسٹ کا رزلٹ ہی آنے والا ہے، بلکہ اس سے بھی معمولی چیز ہو، کسی بڑے عہدے کے لیے کوئی انٹرویو دینا ہے، کوئی رزلٹ آنے والا ہے، تو کیسے اللہ کو بھولے ہوئے انسان بھی اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں نا. گڑ گڑا کر دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، کیسے نیند آنا مشکل ہو جائے، راتوں کھڑے ہو کر اللہ کے لیے عبادت کر کر کے دعائیں کر سکتے ہیں نا.
اب یہ رات جس میں ہماری تقدیر کے فیصلے لے کر فرشتے نازل ہو رہے ہوں تو اس وقت تو پھر کیسی فکر ہونے کی ضرورت ہے نا؟ کس طرح اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ انشاءاللہ ابھی سے دعا کرنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے رمضان میں اس لیلۃ القدر عطا فرمائے، ایمان، صحت، تندرستی اور ہوشمندی کے ساتھ اسے ہم پالیں، اس رات کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنے ایمان کو بڑھا لینے، ایمان کے بلند درجوں کو پا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کی بہت اہمیت ہم سمجھتے بھی رہے، ساری عبادتوں کی اہمیت سمجھی، فضیلت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے فرض بھی نہیں کیا۔ ظاہر مجبوریاں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے نا بہت اچھی طرح، ہر انسان کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، صحت کی وجہ سے، صرف جاب کی وجہ سے بھی، یا کسی بھی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن جب موقع ہے تو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اس سے لاپرواہی نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے لیے دعا ہی ہم کر سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس رات میں اپنے ایمان کو ہم بڑھا لیں، ایمان کے بلند درجے پا لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ اپنی رحمت، اپنے فضل سے ہماری تھوڑی سی کوششوں کے بدلے بھی، کتنی تھوڑی سی ہو سکتی نا کوشش، وہ اس میں سمر رات میں تراویح کے بعد، یا بلکہ تراویح کو بھی شامل بھی کر لے، تب بھی سحری تک کتنے تھوڑے سے گھنٹے ملتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت دے دے کہ ہم اپنے سارے گناہ بھی معاف فرما، اپنے استغفار اس سے کر لیں، معاف کروا لیں اللہ سے، اور اللہ کے پاس اپنے درجوں کو انشاءاللہ بلند کروا سکیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آنے والے لیلۃ القدر میں عزت دینے کا فیصلہ فرما دے، ان کو مقام عطا کر دے، ان کی مشکلات کو دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔